नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हमने जो अपनी मिसलिनियस टॉपिक्स का सिलसिला शुरू किया हुआ था, उसमें कल हमने ये डिसाइड किया था कि हम मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात पढ़ेंगे, और जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में मजरूरात के टॉपिक को कवर कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह हम मरफ़ूआत पढ़ेंगे। हमने कहा था कि हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे क्योंकि मजरूरात टोटल 2 थे, मरफ़ूआत 8 है और मंसूबात 12 है। तो उस ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है मरफ़ूआत का। अच्छा, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं एज़ अ रिमाइंडर, एज़ अ रिफ़्रेशर, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी इसम जब आपको कुरान में नज़र आ जाए तो उसके तो या तो वो इस शक्ल में होगा या हकीमन इस शक्ल में होगा या हकीमिन इस शक्ल में होगा। तो कभी उसके आखिरी हर्फ के ऊपर रफ़ा होगी, कभी उसके आखिरी हर्फ के ऊपर नसब होगी और कभी आखिरी हर्फ के ऊपर जर होगी, मतलब मजरूर हालत में होगा। तो इन सिचुएशन को समझने के लिए कि कौन सा इसम कब मरफ़ू होता है, किन वजूहात की वजह से मरफ़ू होता है, किन वजूहात की वजह से वो मंसूब होता है और किन वजूहात की वजह से वो मजरूर होता है, तो इसमें से मजरूरात कल हमने कवर कर लिए थे। आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम मरफ़ूआत को पढ़ेंगे। तो मरफ़ूआत पहचानने का मेन जो हमारे पास टूल है कुरान शरीफ में वो ये है कि उसके ऊपर या तो पेश होगी आखिरी हर्फ के ऊपर या तनवीन ज़म्मा, पेश वाली तनवीन होंगी, मतलब डबल पेश होंगे। ठीक है, जुमला इस्मिया पढ़ा था, और जुमला इस्मिया वो जुमला है कि जो इसम से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो जुमला इस्मिया के फर्दर हमने कहा था कि 2 अज्जा होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरा पार्ट उसका होता है ख़बर। तो जिस इसम से उस सेंटेंस का इब्तिदा होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, और उस इसम के बारे में, उस मुब्तदा के बारे में जो बात की जा रही है, जो ख़बर दी जा रही है, उसको ख़बर कहते हैं। मसलन हमने एक सेंटेंस लिखा था कि अल्लाह गफ़ूरुन, अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। तो ये हमारा एक जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में क्या था कि एक उसमें होगा मुब्तदा, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगी ख़बर। तीसरी बात जो उसके बारे में थी कि मुब्तदा प्लस ख़बर दोनों हमेशा मरफ़ू होंगे, और जो चौथी बात थी उसमें यह था कि मुब्तदा आम तौर पर या ज़्यादातर मारिफ़ा होता है और जो ख़बर होती है वो नकेरा होती है। ठीक है, तो नकेरा की निशानी हमारे पास तनवीन होती है कि जब भी किसी इसम के ऊपर तनवीन हो तो वो इसम हमेशा नकेरा होगा, या जिस इसम से पहले अलिफ लाम लगा हो, अगर मैं लिख दूँ अल-गफ़ूरो तो अलिफ लाम मारिफ़ा की निशानी होती है। ठीक है, तो मुब्तदा हमेशा आपका मारिफ़ा होगा और ख़बर आपकी हमेशा नकिरा होगी। तो इस केस में हमारे पास मुब्तदा अल्लाह है और गफ़ूरुन उसकी ख़बर है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको अल्लाह मरफ़ू नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला जिसके ऊपर पेश है, और गफ़ूरुन भी आपको मरफ़ू नज़र आ रहा है, उसके ऊपर डबल पेश है। तो कंक्लूड क्या हो गया कि हमारे पास
جو مرفوعات ہے ان میں سے پہلا کیا ہوگا؟ مبتدا، یعنی کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور دوسرا جو ہم نے کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اسم جب آپ کو مرفوع حالت میں نظر آ جائے، اس کی آخری حرف کے اوپر پیش ہو یا تنوین ضمہ ہو، تو ریسٹ ایشور کہ یا تو وہ مبتدا ہے یا وہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جملے کے کنٹیکسٹ سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ آیا مبتدا ہے یا خبر ہے۔ تو اس کیس میں ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو 8 میں سے 2 وجوہات تو ہمیں نظر آ گئی۔ اچھا، پھر ہم نے جملہ فعلیہ بھی پڑھا تھا، اور جملہ فعلیہ ہم نے کہا تھا کہ وہ جملہ ہوگا جو کہ ہمیشہ ورب سے یا فعل سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر 2 ہی جملے ہیں، یا کوئی بھی سینٹنس، کوئی بھی آیت یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ تو ہم نے دیکھ لیا، تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو ہمیشہ فعل سے سٹارٹ ہوگا، یہ شرط ہے۔ تو کوئی بھی جملہ فعلیہ ہو تو اس کے ہم نے پھر پڑھا تھا کہ اس کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر وہ فعل لازمی ہے جملہ فعلیہ میں، کیونکہ سٹارٹ ہی فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور کوئی بھی فعل کو کرنے کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب کام کرنے والا ہی نہیں ہے تو وہ فعل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے کسی بھی فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے بقایا جو پارٹس ہے وہ مفعول بھی ہے، کہ کچھ ورب ایسے ہوں گے جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن منیمم 2 اجزاء جو ہے نا یہ مسٹ ہوتے ہیں کسی بھی جملہ فعلیہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ مثلا اگر میں کہہ دوں ضربا، تو ضربا زید حامدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو فاعل ہے یہ فردر ہم نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فاعل یا تو ظاہر ہوگا، مطلب بائی نیم ہوگا، کوئی مرفوع اسم ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ مثلا اگر میں کہہ دوں ضربا، تو ضربا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے مارا۔ تو یہ جو اس نے ہے نا، یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ ہوا کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس نے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہوا ہے۔ تو ضربا اس نے مارا، تو اس کے اندر یہ جو فاعل ہے نا ہوا، یہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ اس کیس میں کیا ہے کہ یہ تو فعل ہے، اگر یہ نہ ہوتے یہ زید حامدن تو اس کے اندر وہی ہوا ہوتا، لیکن ساتھ ہی فعل کے مجھے ایک اسم نظر آیا، بلکہ 2 اسم نظر آئے، جس میں سے ایک اسم مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی اسم مرفوع ہوگا تو لازم بات ہے وہ کسی فعل کا فاعل ہوگا۔ تو یہاں پر جو میرا فاعل نظر آیا وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ وہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ تو یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ جو ہم نے ضمائر کی چارٹ پڑھی تھی، مرفوع ضمائر کی چارٹ، تو وہ تھی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ تو یہ بیسیکلی مرفوع ضمائر ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فعل نظر آ جائے تو اس کے اندر اگر وہ فاعل ظاہر نہیں ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ ضربا ہے، اس نے مارا، تو میں کہتا ہوں ان 2 نے مارا، تو وہ ہے ضربا۔ تو یہ جو الف شو کر رہا ہے 2 کو، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ضربو، تو یہ جو واو ہے نا،
یہ شو کرتا ہے سب کو، ان سب نے مارا، ٹھیک ہے. ضربتا تم نے مارا، تو جو تا زبر ہے ضربتا میں، ٹھیک ہے. اسی طرح ضربتی تو ایک مؤنث نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، اور ضربنا ہم نے مارا. تو اس کے اندر ضمائر فاعل جو ہے نا ضمیر کی شکل میں ہے اور مرفوع ضمائر ہوتے ہیں. اچھا، تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو مثال لکھی ہوئی ہے ضرب زید حامدا، تو اس پورے سینٹنس کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو یہ فعل مل رہا ہے، آپ کو یہ فاعل مل رہا ہے، اور آپ کو یہ مفعول مل رہا ہے. تو فاعل کو اگر آپ دیکھیں تو فاعل آپ کو مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے. اٹ مینس جو ہماری کنکلوژن ہے نیکسٹ کہ فاعل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. تو تیسرا جو ہمارے پاس کنکلوژن نکل آیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی جملہ فعلیہ میں اگر آپ کو اسی مثال کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، ضرب زید حامدا، کہ زید نے حامد کو مارا. مجھے پتہ چل گیا کہ زید فاعل ہے، کیوں کہ وہ مرفوع ہے، اور مرفوع اسم ہمیشہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے آتا ہے. اچھا، یہ تو ہوگی ہمارے پاس فعل معروف. فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر فاعل نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل جس کو ہم ایکٹیو اور پیسو وائس کہتے ہیں. اچھا، لیکن اب ایسے بھی افعال ہوں گے، ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس میں فاعل کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ نہیں کرنا، اس کے اندر ڈائریکٹلی فاعل موجود نہیں ہوگا. مثلا اگر میں کہنا چاہوں، اس کا ترجمہ ہے زید نے حامد کو مارا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر میں کہنا چاہوں کہ حامد مارا گیا، تو اگر آپ دیکھیں تو مارنے کا تو فعل میرے پاس ہے، وہ ہے ضاد را اور با. حامد میرے پاس ایک اسم آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی عربی جب بناؤں گا کہ حامد مارا گیا، اس کا مطلب یہ فعل مجہول ہو گیا. اب اس میں فاعل نون نہیں ہے. حامد کو کس نے مارا ہمیں نہیں پتہ، لیکن حامد مارا گیا. تو ایسی سچویشن میں کسی بھی فعل کا جو فعل مجہول جب ہم بناتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ آپ نے آخری والے حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، مطلب اس کے اوپر اگر زبر ہے تو زبر ہی رہنے دے. سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، ماضی کے کیس میں آپ نے اس کو زیر دینی ہے ہر صورت، ٹھیک ہے. اور پہلے والے حرف کے اوپر آپ پیش لگا دیں. تو ضربا، تو ضربا کا خالی ترجمہ ہوگا اگر یہ حامد لفظ نہ ہو، ضربا کا ترجمہ ہوگا وہ مارا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ ہوا چھپا ہوا ہے، جس طرح اس کے اندر ہوا چھپا ہوا تھا شروع میں جو ہم نے ایک مثال دی تھی. تو اس کے اندر وہ چھپا ہوا ہے، وہ ہوا، وہ مارا گیا. لیکن اب وہ جس کو مارا گیا ہے وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. حامد کو مارا گیا ہے. تو حامد تو انیشلی سینٹنس میں منصوب تھا. منصوب کا مطلب ہے کہ مفعول تھا یہ والا. لیکن اب چونکہ حامد کو مارا گیا ہے تو یہ حامد، یہ زید یہاں نہیں آ سکتا نا، زید تو ختم ہو گیا، زید کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس جملے کے لحاظ سے آپ کو جہاں کوئی زید نظر تو نہیں آ رہا نا. حامد مارا گیا تو حامد اب کیا ہوگا، اب اس زید کا سٹیٹس لے لے گا. پہلے یہ منصوب تھا تو اب یہ مرفوع ہو جائے گا. تو اب یہ اس کے لیے دیکھنے میں فاعل لگ رہا ہے. فاعل کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے آخر میں
تنوین آ رہی ہے پیش والی، تو لگنے میں یہ رہ رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، لیکن یہ چونکہ فعل مجہول ہے تو فعل مجہول کے ساتھ جو فاعل آتا ہے اس کا نام، اب چونکہ یہ ایگزیکٹلی فاعل تو نہیں تھا، اوریجنل جو ہمارے پاس سینٹینس تھا اس کے اندر یہ فاعل نہیں تھا، مفعول تھا، لیکن جب میں نے مجہول بنایا تو کیا ہوا، اس مفعول نے اب فاعل کی جگہ لے لی، ٹھیک ہے، اب فاعل کی جگہ لے لی، تو اس کا نام ہمارے پاس جو گرامیرین نے رکھا ہوا ہے وہ ہے نائب الفاعل، کہ یہ ایگزیکٹلی فاعل نہیں ہے لیکن فاعل کا نائب ہے، ٹھیک ہے، اس فاعل کی جگہ آیا ہوا ہے، تو فاعل کی جگہ جو ہے وہ مرفوع والی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے ہم نے اعراب مرفوع والے لگا دیے۔ تو یہ اس کا اب کمپلیٹ ترجمہ ہوگا ضرب حامد، حامد کو مارا گیا۔ تو کنکلوڈ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ جو مجہول ہوگا اس کے اندر نائب الفاعل جو ہے یہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ تو کسی بھی سینٹینس میں آپ کو اگر کوئی اسم مرفوع نظر آ جائے تو یا تو وہ مبتدا ہوگا، یا وہ خبر ہوگی، یا وہ فاعل ہوگا، یا وہ نائب الفاعل ہوگا، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے جملے کے کنٹیکسٹ کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا مجھے حامد بھی پیش میں نظر آیا اور مجھے زید بھی پیش میں نظر آیا، مرفوع نظر آئے، اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ مبتدا ہے، تو مبتدا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ مبتدا ہمیشہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مبتدا تو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آیا یہ خبر ہے؟ کیونکہ دوسری کیٹیگری ہماری خبر کی ہوتی ہے، خبر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگین یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے، کیونکہ خبر ہمیشہ جملہ اسمیہ میں آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری خبر بھی نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ آیا دو جو کیٹیگریز رہ گئی کہ یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے، تو میں نے اس فعل کو دیکھا کہ وہ کیا مجہول والے انداز سے لکھا ہوا ہے یا معروف والے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس کے اوپر پیش نہیں ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ معروف ہے۔ تو معروف میں جو بھی اسم اس فعل کے بعد آئے گا وہ فاعل ہوگا، نائب الفاعل نہیں ہوگا۔ تو اس سینٹینس میں یہ فاعل ہو گیا۔ اگر میں اس سینٹینس پہ آؤں، اگین حامد تنوین کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو آیا یہ فاعل ہے؟ کیونکہ خبر اور مبتدا تو نہیں ہو سکتے کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے یہ دو آپشن رہ گئے کہ آیا یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے۔ میں نے جب فعل کو دیکھا تو فعل مجہول والا ہے، کیونکہ فا کلمہ کے اوپر پیش ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، تو یہ معروف نہیں ہے، مجہول ہے۔ تو مجہول میں ہمیشہ فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل بن کے آتا ہے وہ فاعل، تو اس لیے اس کیس میں یہ میرے پاس نائب الفاعل ہے۔ تو جملے کی ساخت کو دیکھ کے پھر آپ کو اندازہ ہوگا، ڈیسیجن آپ لیں گے کہ آیا یہ فاعل ہے یا خبر ہے یا نائب الفاعل ہے یا مبتدا ہے۔ اچھا، مین ہمارے پاس یہ چار وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چار وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی اسم مرفوع حالت میں جائے گا۔ اچھا، باقی جو چار ہے، کیونکہ ٹوٹل 8 ہے، تو وہ اتنے ضروری نہیں ہے، وہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن چلے ریویژن کے لیے اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں لکھتا ہوں اللہ غفور، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا اس لیے ہے کہ مرفوع ہے اور خبر بھی آپ کو پتہ ہے کہ مرفوع ہے، تو یہ دو والی چیزیں آ گئی۔ اچھا، پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا اور ہم نے کہا کہ جب بھی میں ان کے اوپر حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے، حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، تو ہم نے کہا تھا کہ انا کی وہ جو 6 بہنیں ہیں، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ، وہ جب بھی آپ
پہلی بات یہ کہ یہ انا اور اس کی جو بینیں ہیں وہ انٹر ہوں گی ہی صرف جملہ اسمیہ کے اوپر، جملہ فعلیہ کے اوپر انٹر نہیں ہوں گی، اور مین مقصد اس کا ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا۔ اچھا، جب میں یہ بریکٹ کھولتا ہوں تو آپ چینجز دیکھیں، ان اللہ غفور، تو کیا چینج آئی ہے؟ انہ نے آ کے جو مبتدا تھا نا اس کو منصوب کر دیا، منصوب پیش والا کر دیا، زبر والا کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہ نے آ کے غفور ان کو نہیں چھیڑا، یا ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ انہ نے اپنی خبر کو رفع دے دی، مرفوع کر دیا، ہوتا اوریجنلی مرفوع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ 4 مین ہے، یہ باقی ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ گرامر میں ہے تو اس وجہ سے ہم وہ پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی جملہ اسمیہ کے اوپر انا و اخواتہا انٹر ہوں گے تو وہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا، حالانکہ اس نے دی نہیں، اوریجنلی یہ تھا ہی رفع میں، ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں انہ نے آ کے خبر کو نہیں چھیڑا، مرفوع رہنے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن ایک چیز ہو گئی ہے کہ اب یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا اور یہ غفور، اب یہ مبتدا اور خبر نہیں رہے۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اس کے نام گرامر میں چینج ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوں گے؟ اب یہ ہو جائے گا اسم و انا، یا انا کا اسم، اور یہ ہو جائے گا خبر و انا، خبر و انا، ٹھیک ہے، انا انا کا انا ایک ہی چیز ہے، تو اسم و انا اور خبر و انا، انا کا اسم یا اور انا کی خبر۔ تو اس سینٹینس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اگر میں دیکھوں تو یہ تو انا ہے، یہ منصوب ہے، یہ واحد ایک لفظ ہے جو کہ مرفوع نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ انا کی خبر ہے۔ تو یہاں پر میرے پاس جو 5واں نکل آیا وہ انا کی خبر، تو انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے، میننگ بائی کہ انا اور جو اس کی بینیں ہیں ان سب کی جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی سینٹینس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، افعال ناقصہ، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ، جس کو ہم نے کہا تھا کہ کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی بہنیں، ٹھیک ہے، جس طرح انا اور اس کی بہنیں ہیں تو اس طرح کانا اور اس کی بہنیں، اور اس کیٹیگری کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹل عربی زبان میں 18 کے قریب ہے، جو کہ قرآن شریف میں 12 استعمال ہوئی تھی، کہ یہ جو افعال بھی آپ جملہ اسمیہ سے پہلے لگائیں گے، جو کہ ابھی ہم لگانے لگے ہیں، کانا، ٹھیک ہے، تو جب میں بریکٹ کھولوں گا تو یہ ہو جائے گا کان اللہ غفوراً، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ ایز اٹ از مرفوع نظر آ رہا ہے اور غفور نصب میں چلا گیا، لیکن اب آپ اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، جس طرح انا کے کیس میں اب یہ مبتدا نہیں رہا، یہ خبر نہیں رہی، اس کو کہیں گے کانا کا اسم یا اسم و کانا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو جائے گی کانا کی خبر یا خبر و کانا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سینٹینس میں آپ کو ایک ہی لفظ مرفوع نظر آ رہا ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ اسم و کانا ہے۔ تو میرے پاس جو 5ویں کیٹیگری نکل آئی، 6ٹھی کیٹیگری نکل آئی، وہ ہے کانا کا اسم۔ تو کانا کا اسم بھی ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ یہ تو ہو گئے 6، پیچھے رہ گئے 2۔
دو میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ تو اگر میں نے اس کو نفی بنانا ہے، ٹھیک، لیسا کا جو ترجمہ ہم نے کہا تھا کہ لیسا بھی چیزوں کو نفی بناتا ہے منفی سینٹنس بنانے کے لیے۔ تو زید قائم، زید کھڑا ہے، اب میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آگے میں دو حروف لگا سکتا ہوں، یا تو میں ما لگاؤں گا یا لا لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انیشلی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مبتدا تھا جب وہ نارمل سینٹنس تھا، اور یہ اس کی خبر تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ما اور لا جو کہ لیسا کی طرح کام کرتا ہے، کچھ ما ایسے بھی ہے جو لیسا کی طرف کام نہیں کرتے، اور کچھ لا ایسے بھی ہے کہ وہ لیسا کی طرف کام نہیں کرتے، مطلب نگیٹو نہیں کرتا۔ ایک ما آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ ما موصولہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ جس کا ترجمہ ہوگا وہ جو، جس کا ترجمہ جو، جس طرح اس میں آتا ہے۔ لا ہم نے پڑھے تھے کہ ایک لائے نفی ہوتا ہے، ایک لائے نہیں ہوتا ہے، اور ایک لائے نفی جنس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھے ہوئے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کی معنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ والا ما اور وہ والا لا جو لیسا کی طرف عمل کرے، اس کا نام بھی ہے کہ ما و لا مشبہ بی لیسا، اس لیے اس کا نام یہ ہے۔ تو ما اور لا جب بھی اس کے اوپر، وہ والا ما اور وہ والا لا جو لیسا کی طرح کام کرے، وہ جب بھی جملہ اسمیہ کے اوپر انٹر ہوں گے تو کیا ایکشن وہ کریں گے؟ میں اگر اس بریکٹ کو کھولتا ہوں تو ما زید قائمن، ماں نے کیا کیا کہ آپ وہ جو مبتدا تھا اس کو ایز اٹ از مرفوع رہنے دیا، اور خبر کو اس نے منصوب کر دیا۔ اگین انا اور کانا کی طرح اب یہ نارمل مبتدا اور خبر نہیں رہے، اب یہ اسم بن گیا ماں کا، ٹھیک ہے، اور یہ خبر بن گئی ما یا لا مشبہ بلیسا کا اسم کہیں گے اس کو، اور اس کو ما اور لا کی خبر کہیں گے۔ تو اس پورے سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو اگین آپ کو جو اسم ہے وہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو میرے پاس جو ساتویں کیٹیگری آ گئی، ما و لا مشبہ بلیسا کا اسم۔ اچھا جی، آٹھواں اور آخری جو ہمارا جو ریزن ہوگی کسی بھی اسم کی مرفوع ہونے کی، وہ ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس ایک ایسا لا ہے جب بھی وہ آئے گا اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اس اسم کی ٹوٹیلٹی میں اس کو نگیٹ کرے گا، مطلب اس اسم کے بارے میں جو بھی بات ہوگی وہ یہ والا لا جو ہے نا اس کی نفی کرے گا۔ مثلا قرآن میں اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہوگا منصوب، مطلب اس کے اوپر زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسم نکرہ ہوگا، مطلب اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو ہوگی وہ بغیر تنوین کے وہ اسم آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ اگر کوئی ایک اسم ہے کتابن، اس سے پہلے اگر کوئی لا آ جائے لائے نفی جنس، تو پہلی بات شرط کو دیکھتے ہوئے یہ منصوب ہوگا، مطلب اس کو اصولاً
منصوب کتابن ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، تو نکرہ ہے، الف لام اس کے آگے نہیں لگا ہوگا تو نکرہ ہوگا۔ لیکن جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوگا، تو جب بھی تنوین غائب ہوگی تو یہ الف غائب ہو جاتا ہے، تو یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوگا، مطلب اس کے اوپر سنگل زبر ہوگی۔ اور قرآن میں اس کی جو بہترین مثال ہے، ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے ریبن، ریبن شک کو کہتے ہیں، تو لا ریبہ۔ اب اس لا کا اگر آپ نارمل ترجمہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ جو لا ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ایکچول ترجمہ کیا ہوگا جب آپ گرامر پڑھیں گے، کہ اس قرآن میں لا ریب فیہ، یہ ہی جو ہے نا یہ چاہ رہے ذالک الکتاب کی طرف قرآن، کہ اس قرآن میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب شک کی جتنی بھی توجیحات آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ لا، یہ والا لا ان سارے شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ یہ اصل میں ہے الہن، جب لا لگ گیا تو یہ تین شرائط ہم نے پوری کرنی ہے، منصوب ہوگا اور بغیر تنوین کے ہوگا، تو منصوب بغیر تنوین کے اور شروع میں الف لام نہیں ہوگا، تو لا الہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا الا اللہ، اللہ کے سوائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہے لا اکراہ فی الدین ہے، تو اکراہن ہے، اکراہن کا مطلب ہے کہ زور زبردستی جبر، تو لا اکراہ کسی قسم کی زبردستی ہے ہی نہیں فی الدین دین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لا کی ترجمہ ہوگا اور اس لا کی خصوصیت ہوگی۔ اچھا، تو یہ تو تھوڑا سا اس لا کے بارے میں ہے۔ تو لا نفی جنس، اب میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتا ہوں تاکہ ہم اس مرفوعات کی طرف آ جائیں۔ لا رجل قائم، ٹھیک ہے، تو یہ لا، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہ ہے رجلا، بغیر تنوین کے منصوب الف لام کے ساتھ نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ جو لا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا اس لفظ کو دیکھ کے کہ یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، یا کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس جو آخری پوائنٹ آ گیا کہ جو لا نفی جنس، یہ جو پہلے والا اسم ہے، یہ جو دوسرے والا اسم ہے، پہلے اگر یہ مبتدا تھا اور یہ خبر تھی، تو اب یہ ہو گیا لا کا اسم، لا نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے، اور یہ ہے لا نفی جنس کی خبر۔ تو لا نفی جنس کی خبر جو ہے نا وہ آپ کو مرفوع نظر آئے گی۔ تو آٹھویں ہماری کنکلوژن یا آٹھواں جو ہمارا ریزن ہے وہ ہے لا نفی جنس کی خبر۔ تو کنکلوڈ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے مرفوعات پڑھ لی ہے، جو کہ ٹوٹل 8 ہے۔ مینلی یہ پہلے والے 4 ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، اور بقایا بھی جو 4 میں نے لکھے ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ مرفوعات ٹوٹل 8 ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو 2 وہاں سے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر آپ کی مرفوع ہوگی ہمیشہ، جملہ فعلی میں آپ کا فاعل اور نائب الفاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور پھر ہم نے کہا کہ انا کی جو خبر ہوگی
وہ مرفوع ہوگی، کانا کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا، ما اور لا مشبہ بلیسا کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور لا نفی جنس کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ سارا کا سارا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو تو ایٹ لیسٹ یہ جو پہلے 4 ہے ان کے اوپر آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ فاعل ہمیشہ ہوگا مرفوع، نائب الفاعل ہمیشہ ہوگا مرفوع، اور مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہی ہوں گی۔ تو آپ کو کوئی بھی اسم قرآن میں رفع کے ساتھ نظر آ جائے تو یہ ان 8 وجوہات میں سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ مرفوع ہوگا۔ پھر آپ اس کا جب انالیسس کریں گے، ڈگ کریں گے ڈیپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو اسم رفع میں ہے ویدر اٹ از مبتدا اور خبر، وہ آپ اندازہ لگا لیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے، یا وہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے، وہ جملہ فعلیہ کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ آیا اس سے پہلے انا لگا ہوا ہے، اگر انا لگا ہوا ہے تو وہ انا کی خبر ہو سکتی ہے، اگر اس سے پہلے کانا لگا ہوا ہے تو کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا، اور اسی طرح ما اور لا جو مشبہ بلیسا ہو، نہیں والا مفہوم دے، اس کا بھی جو اسم ہے وہ آپ کو مرفوع، اگر ما اور لا شروع میں لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کا اسم ہے، اور یا لا نفی جنس، اور اس کی نشانی میں نے کہا کہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔